अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है जिहाद और जंग, अस कलम कायनात शाहिद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पिछले 1 साल से वो हर रोज़ यही सब सुनते आया था कि ग़ज़ा में इतने मुसलमान शहीद हो गए हैं, इतने बच्चे भूख से जाबहक हुए, और वो हमेशा यही सोचता था कि आखिर कब वो उनकी मदद कर सकेगा, आखिर कब वो खुद से किया हुआ अहद निभाएगा। लेकिन आज वो वक्त आ चुका था कि वो इस अहद को निभाए। कल का दिन उसके लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि कल वो इस अहद को पूरा करने के लिए रवाना हो रहा था। और आज रात सोने से पहले उसके दिमाग में माजी के चंद लम्हात की कहानी चल रही थी। जब भी बचपन से उसने होश संभाला था, उसने अपनी माँ को अपने बाप और दीगर मुसलमान बहन भाइयों के लिए रोते देखा था। वो हमेशा से सोचता था और खुद से अहद करता था कि वो भी अपने बाप की तरह शहादत की मौत मरेगा, और उसी बना पर उसने आर्मी कॉलेज में दाखिला भी लिया था। आर्मी कॉलेज में दाखिले के बाद भी उसे अपनी मंजिल पर पहुंचना महज एक ख्वाब लग रहा था, क्योंकि जब जब वो अपने मुल्क के लोगों का खून अपने फ़िलिस्तीन भाइयों के लिए सफ़ेद होता देखता था, तो उसको लगता था कि वो भी कहीं उनकी तरह ना हो जाए। वो हमेशा ही इसी बात को लेकर सोचता और खुद से हर बार पहले से पुख्ता अहद करता कि वो ऐसा नहीं करेगा। एक रोज़ कॉलेज में ट्रेनिंग के दौरान उसने चंद एक लोगों की बातें सुनी। कहने को तो चंद एक लोग हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ थे, लेकिन उन सब का खून सफ़ेद हो चुका था। वैसे कितनी अजीब बात है ना, हमारे मुल्क के लोग बायकॉट कर रहे हैं तमाम इज़राइल प्रोडक्ट्स का, जबकि हम सब जानते हैं कि उनके ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। उनमें से एक शख्स ने कहा, जिसने खाकी वर्दी पहनी थी, बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हम 50 रुपए के चिप्स नहीं खाते, बाकी उन्हीं की बनाई गई ऐप्स यूज़ करते हैं। क्या उनको इस लेस से ज़्यादा नफ़ा होगा या इन ऐप्स से? बेवकूफ़ आवाम। और ये कहते हुए उस दूसरे लड़के ने अपनी जेब से लेस निकाला और खाना शुरू हो गया। वैसे भी हम चाहकर भी इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तानी हर चीज़ में मिलावट करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, जबकि वो हमें तमाम चीज़ें बिल्कुल सही देते हैं। और वो जो कब से उधर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, अब उसकी बस हो गई थी। बिल्कुल, वो सारी आवाम तो पागल है, जो कुछ ना कुछ तो कर रही है, जो अपनी तरफ से तो कंट्रीब्यूट कर रही है कि उनके फ़िलिस्तीनी भाइयों को बचाया जाए। अक्लमंद तो आप सब हैं, जो खुद ही उनकी कब्रें खुदवा रहे हैं। ये कहते हुए श्याम मुस्तफ़ा का सांस फूल गया। हाँ, तो गलत क्या कहा हमने? अब की बार उसी शख्स ने पूछा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या तुम इस बात को जानते हो कि इस बायकॉट करने से उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है? कोक की बोतल, जो कि पहले हर माह तकरीबन करोड़ों के हिसाब से खरीदी जाती थी, अब लोगों ने खरीदनी बंद कर दी है। और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार गैर मुसलमानों का है, उन लोगों का जो मुसलमान नहीं है लेकिन इंसानियत रखते हैं। लेकिन एक हम हैं जो मुसलमान होकर भी अपने मज़हब की सबसे अहम बात भुलाए हुए हैं। और तुम जानते हो कि वो क्या है? मैं बताता हूँ, इंसानियत। हम ये भुलाए बैठे हैं। ये वो इंसानियत है जिसका दर्स हमें सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। वही तालीम जो हमें हमारा दीन देता है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। और ये कहते हुए वो फिर खामोश हो गया। लेकिन तुम इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि हम जो ऐप्स यूज़ करते हैं उनका उनको कोई भी फ़ायदा नहीं है? अब की बार सवाल पूछा गया। तुम्हें इस बात का तो पता ही होगा कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे अपने कंट्रोल में भी होते हैं, और बेशक वो हमारे बारे में जानते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं, और उन्हें इससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन इसका एक हिस्सा हमारे कंट्रोल में भी होता है। अब ये हम पर इन्हिसार करता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम अगर चाहें तो लोगों में आगाही तो फैला ही सकते हैं, लेकिन बात यही तो है कि अगर हम चाहें तो। आखिर में लहजा तमस्कुराना हो गया। ये बात सुनते हुए वो लड़के भी खामोश हो गए और अपने काम को चले गए, और श्याम भी अपने सर के पास चला गया।
کچھ دنوں بعد آج آرمی کالج میں ایک سیمینار تھا جس میں تمام طالبہ و طالبات کو حصہ لینا تھا اور مختلف طالبہ مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے، یا یوں کہیں کہ ڈیبیٹ کر رہے تھے۔ کوئی ملک حالات پر بات کر رہا تھا تو کوئی بین الاقوامی مسائل پر۔ اب سب سے آخر پر باری سیام مصطفیٰ کی تھی۔ اسٹیج پر اس کو بلایا گیا اور وہ اسٹیج پر آیا۔ السلام علیکم، میں سیام مصطفیٰ آج اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے جہاد اور جنگ۔ آج میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا۔ اس کے موضوع پر بہت سے لوگ متجسس ہوئے تھے اور بہت سے لوگ بیزار۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ ہال میں موجود ہر کوئی خاموش رہا۔ جب کسی نے جواب نہ دیا تو اس نے پھر سے بولنا جاری کیا۔ چلیں میں جواب دیتا ہوں۔ خود کی بقا کے لیے میدان میں اترنا جنگ کہلاتا ہے، جبکہ دین کی بقا کے لیے میدان میں اترنا جہاد کہلاتا ہے۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنس تھی۔ ہر کوئی بس مبہوت سا اسے سن رہا تھا۔ ہر کسی کی نظر صرف اسٹیج پر موجود شخص پر تھی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ اب کی بار پھر سے ایک سوال پوچھا گیا۔ جہاد بنفس۔ ہال میں موجود ایک طالبہ نے جواب دیا، بالکل، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم سب ہی جہاد کرتے ہیں؟ آنکھوں میں تجسس لیے پوچھا، جیسے کہ جاننا چاہتا ہو کہ لوگوں کی رائے کیا ہے۔ نہیں، ہال میں موجود پھر سے کسی ایک شخص نے جواب دیا۔ اور جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ وہی جو ابھی کچھ دن پہلے بائیکاٹ کرنے والوں کو بے وقوف بول رہا تھا۔ یہ جواب سنتے ہی سیام کی آنکھوں میں مزید چمک ابھری۔ کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ آخر آپ کس طرح سے خود کے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتے؟ اب کی بار پھر سے سوال پوچھا گیا تھا۔ جی بالکل، ہم سب ہی یہی کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہو ہم وہ سب کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے نقصان دہ ہو یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاید اس لڑکے کو ڈھیر ساری شرمندگی ہوئی جس کا اندازہ اس کی جھکی ہوئی نظروں سے لگایا گیا۔ بالکل صحیح کہا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم سب پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے اگلے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن وہ عمل کرنے سے ہمارے نفس کو سکون ہوگا، تو ہم وہی کام کرتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس عمل سے اگلے بندے کو نقصان ہوا ہے، تو بجائے اس غلطی کو ماننے کے ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اس طرح ہم گمراہی کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہیں اور شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور ہر کوئی اس خاکی وردی پہنے شخص کو دیکھ رہا تھا جس کی بھوری آنکھوں میں آج ایک چمک تھی اور لفظوں میں تاثیر۔ خیر، ہم اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے جنگ اور جہاد۔ ہمارے ارد گرد آج کل کتنے ہی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب محض یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سا آخر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہم سب یہ بھول چکے ہیں کہ اگر آگ کسی ایک گھر میں لگی ہو اور اس کو بر وقت بجھایا نہ جائے تو وہ آگ پھیلتی ہوئی باقی کے گھروں کو بھی اپنی زد میں لیتی ہے۔ پھر اس سے شروع ہوتا ہے اموات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ پتہ ہے آج ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب آج اس آگ کے بھرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ مظالم ہم پر بھی ہو اور ہم اس کو مٹائیں۔ لیکن پتہ ہے جب وہ مظالم ہم پر ہوں گے تب کیا ہوگا؟ آنکھوں میں پھر سے چمک ابھری، جبکہ ہال میں موجود تمام لوگوں کے سر نفی میں ہلے۔ تب ہوگی ہمیں شہ مات، کیونکہ ابھی ہم اس تھوڑی سی آگ کو نہیں بجھا پا رہے، بعد میں اس بھڑکتی ہوئی زیادہ آگ کو کیسے بجھائیں گے؟ تب ہوگا مکافات عمل، کیونکہ ابھی ہمارے پاس طاقت ہے لیکن ہم ان کی مدد نہیں کر رہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو ہماری مدد چاہیے۔ بالکل اسی طرح جب ہم پر وہ وقت آئے گا تو ہماری بھی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ابھی تو غزہ کے مسلمان وفات پا رہے ہیں، وہ سب شہید ہیں، لیکن جب ہم پر وہ وقت آئے گا تو ہم شہید نہیں کہلائیں گے، کیونکہ وہ مکافات عمل ہوگا۔ ابھی ہم سب جہاد کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں،
بعد میں ہم چاہ کر بھی جنگ نہیں کر پائیں گے۔ ابھی ہم دین کی بقا نہیں کر پا رہے تو بعد میں ہم خود کی بقا بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جبکہ ہال میں خاموشی، اور پھر وہ اسٹیج پر سے نیچے اتر گیا۔ چند دنوں بعد آج ان سب کی ٹریننگ ختم ہو چکی تھی اور وہ سب اب اپنی پروفیشنل زندگی میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن آج ایک اور خاص بات بھی تھی، وہ یہ کہ آج سیام کو اپنا خواب اور اپنا عہد پورا کرنے کا موقع ملنا تھا۔ آج صبح ہی صبح سیام کو اس کے سر یعنی میجر احمد نے اپنے روم میں بلایا تھا اور وہ کچھ دیر بعد ان کے آفس میں چلا گیا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ سیلیوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹھو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز غزہ سے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سر، میں اور میری والدہ سالوں پہلے غزہ سے ہی ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارا تقریباً سارا خاندان اسی جینوسائیڈ کی زد میں آیا تھا۔ جس بھوک اور پیاس کو آپ سب سے سوچتے ہیں، ہم نے وہ سب دیکھا تھا اور برداشت کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ میری والدہ میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے گئی تھیں، وہ ہمیں ایک محفوظ جگہ پر چھوڑنا چاہتے تھے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی، اور اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ وہ بھی ایک مجاہد تھے اور وہ سب کی حفاظت کرتے شہید ہوئے تھے۔ تب سے میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں بھی اپنے صلاحیتوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وقف کروں گا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع بھی دے دیا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ ماضی کے زیر اثر تھا، لیکن اس نے آنسو نہیں بہائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہید کبھی مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ اس کی پوری بات سن کر میجر احمد نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا عہد پورا کر سکے۔ اتنی دیر میں وہ شخص بھی اندر داخل ہوا۔ جانتے ہو کون؟ وہی جو اس دن ہال میں شرمندہ ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سیام نے تیوری چڑھائی، جبکہ میجر احمد نے کہنا شروع کیا، سیام، تمہارے ساتھ عبداللہ بھی جائے گا، کیونکہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم دونوں اکٹھے جاؤ گے۔ میجر جب خاموش ہوئے تو عبداللہ نے بات کا آغاز کیا، میں جانتا ہوں کہ ہماری اتنی بنتی نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کی منزل بھی ایک ہے اور سفر بھی۔ مجھے تھوڑے اصلاح کی ضرورت تھی، جو کہ ہو گئی۔ اب میں بھی اپنی صلاحیتوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر عبداللہ ہلکا سا مسکرایا۔ شور سر، سیام نے دونوں کی بات سن کر تحمل سے کہا، تم دونوں کل ہی غزہ کے لیے نکلو گے، اور یاد رہے کہ ہمیں حالات سے آگاہ کرتے رہو گے، اور تم لوگوں کی رہائش کا بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ اب تم بھی ان کا مسیحا بن سکتے ہو اور دونوں اپنا خواب پورا کر سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ان دونوں کو باہر جانے کو کہا۔ ان کے باہر جانے کے بعد ان کی آنکھوں میں نمی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے دو کامیاب شاگرد شہید ہونے جا رہے ہیں، اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے امر ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن شہیدوں کی موت پر ماتم نہیں کرتے، وہ یہ بات جانتے تھے، اس لیے آنسوؤں کو باہر نہ آنے دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حال آج کا دن اس کے لیے خاص تھا اور مشکل بھی، کیونکہ وہ اپنی والدہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا عہد بھی نبھانا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ اور عبداللہ اکٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے یہیں سے نکل جانا تھا، تو وہ دونوں سیام کے گھر تھے، اور سیام کی والدہ ان کے لیے ناشتہ لے کر آئیں۔ بیٹا، وہاں پہنچ کر مجھ سے رابطے میں رہنا۔ حجرہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی اور آواز میں بھاری پن۔ وہ ایک شہید کی بیوی تھی، اور اب وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شہید کی ماں بھی کہلائی جائیں گی۔ جی، کوشش کروں گا، جواب آ گیا۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں اپنی نشستوں سے اٹھے اور دونوں نے حاجرہ بیگم سے پیار لیا، اور سیام نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جانے سے پہلے بس اتنا ہی کہا، مجاہدین کی مائیں ان کو محاذ پر روانہ کرتے ہوئے آنسو نہیں بہاتی بلکہ خوش ہوتی ہیں اور ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ حاجرہ بیگم نے بے اختیار ہی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور ان دونوں کا بوسہ لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دونوں ہی اب شہید کے عہد پر فائز ہوں گے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ دونوں ہی
وہ حافظ ہیں، غازی ہیں، اور پھر ان دونوں کو اپنی دعاؤں تلے محاذ کے لیے روانہ کیا۔ الوداع ہمیشہ سے ہی ظالم ثابت ہوئے ہیں۔ آج غزہ کی سرزمین پر اور مجاہدین بھی آئے تھے جن میں یہ دونوں بھی شامل تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا قدم اس سرزمین پر رکھا، نہ جانے کتنے ہی آنسو ان کے گالوں پر بہہ گئے، نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بس خاموش سے کھڑے رہے اور دیکھتے رہے۔ ہر طرف خیمے تھے، بڑی بڑی عمارت ریت کے مانند تھی، زمین پر گھاس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ہر طرف بس دھوئے کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور دھوئیں بھی سیاہ، ان لوگوں کے دل جیسا سیاہ جو زمینی خدا بن بیٹھے ہیں، جو لوگوں سے ان کے جینے کا حق چھینے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے زمین پر بھوک سے نڈھال پڑے تھے، ان کے جسم پر گوشت کا کوئی ذرہ نہ تھا، لیکن جیسے ہی شام کی اذان بلند ہوئی تو وہی چھوٹے چھوٹے بچے اٹھے اور نماز کی نیت باندھی۔ یہی تو ہے صحیح مجاہد، اصل غازی۔ ان کو نماز ادا کرتا دیکھتے بے ساختہ ان دونوں کو اپنا آپ ان چھوٹے بچوں سے حقیر معلوم ہوا، کیونکہ وہ اس حالات میں بھی اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، لوگوں سے نہیں۔ وہ دونوں بس اسی منظر کو دیکھے جا رہے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ بچے اپنے رب کے حضور رو پڑے۔ وہ چھوٹے بچے اللہ کے حضور اونچی اونچی آواز میں رو پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رازق اللہ ہی ہے اور کارساز بھی اللہ ہی ہے۔ ان دونوں میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان بچوں کے پاس جائیں اور ان کو چپ کروائیں، کیونکہ وہ جس ذات سے مدد مانگ رہے تھے وہ بہترین ہیلر ہے۔ ابھی ان کو ہوش آیا تھا کہ وہ بچوں کے پاس جائیں کہ اچانک ہی فضا میں ایک دل دہلا دینے والی آواز گونجی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں انتہائی تکلیف دہ چیخیں بلند ہوئیں، جن میں سب سے سرفہرست اللہ اکبر آواز اور تکبیر تھی۔ اس تکبیر میں بھی نہ جانے کتنے لوگوں کی چیخیں شامل تھیں، اور اچانک ہی فضا میں کالا دھواں پھیل گیا، ہر طرف چیخیں ہی چیخیں تھیں۔ اگر تم سنو تو تم بہرے ہو جانے کی دعا کرو گے، اور وہ بچے کدھر گئے؟ ان دونوں کا دماغ اچانک ہوئے اس بلاسٹ پر سائے سائے کر رہا تھا۔ وہ ساکت ہو چکے تھے کہ کیا واقعی زندگی اتنی ناپائیدار ہے؟ اور جب انہوں نے ہوش میں آ کر ان بچوں کو ڈھونڈنا چاہا تو اچانک ہی ان کو دل میں ایک عجیب تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے زمین پر بے سدھ پڑے تھے۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں کی آنکھوں سے معلوم نہیں کتنے آنسو بہہ گئے، اور ان کے گال بھیگتے چلے گئے۔ آج سے پہلے ان دونوں نے خود کو کبھی اتنا بے بس نہیں سمجھا تھا جتنا ابھی ان گزرے ہوئے چند لمحوں میں سمجھا۔ وہ تو مجاہد تھے، لیکن وہ نہیں بچا پائے، وہ ان چھوٹے بچوں کو نہیں بچا پائے، وہ ان کو کھانا نہیں کھلا پائے۔ ان کو اب حد سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، وہ حفاظت نہیں کر پائے۔ یہ منظر، یہ دل خراش چیخیں کس قدر خوفناک تھیں۔ فضا میں سیاہ دھواں کس قدر انسانوں کی چیخیں سمائے ہوئے تھا۔ کتنا اذیت ناک منظر تھا یہ، کس قدر اذیت ناک۔ جیسے ہی ان کو ہوش آیا تو انہوں نے غور کیا کہ ان مسلمانوں کو کفن کون دے گا، تو ان دونوں نے سب سے پہلے ان مسلمانوں کے کفن دفن کرنے کا انتظام کیا۔ ہاں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ان بھائیوں کو کفن بھی نہ دے سکیں۔ زندگی بہت ناپائیدار ہے، اس کا اندازہ ان کو ابھی ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو دفنانے کا انتظام کیا۔ زندگی کا کیا بھروسہ، اگر ان کو بھی مہلت نہ ملی تو؟ اگر ان بھائیوں کو دفن نہ کیا گیا تو؟ اگر ان کی لاش ایسے ہی پڑی رہی تو؟ وہ کیا جواب دیں گے روز محشر؟ وہ تو محافظ تھے۔ یہ سوچتے ہی ان کو ناقابل بیاں تکلیف ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ ان تمام شہید مسلمانوں کو دفنانے کے بعد اب اپنے کمرے میں آئے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہ سب خاموش رہے۔ جس قدر انہوں نے سوچا تھا حالات یہاں پر اس سے بھی زیادہ خراب تھے۔ یہاں پر جس قدر بھوک اور پیاس دکھائی گئی تھی وہ بہت کم تھی اس اذیت سے جو کہ حقیقت تھی۔ وہ بس خاموش تھے، جامد، ساکت۔ ان کو جو کمرہ دیا گیا تھا اس میں 2 بیڈ تھے۔ کمرے میں سفید روغن تھا، دیواریں خستہ حال تھیں۔ دیواریں اپنے اندر نہ جانے کتنے ہی لوگوں، بچوں کی چیخیں سمائے ہوئی تھیں۔ وہ ان سب مظالم کا منہ بولتا ثبوت تھے جو ان کے مکانوں پر ہوئے تھے، لیکن شکر کہ وہ خاموش تھیں۔
اگر وہ بول پاتی تو میں اور تم وہ داستان کبھی نہ سن پاتے۔ کس قدر تکلیف دہ کہانیاں ہوں گی وہ۔ کچھ دیر بعد ان کے کمرے میں دستک ہوئی۔ جی صاحب، آپ دونوں کے لیے کھانا آیا ہے، دروازے پر موجود شخص نے کہا، جس کی آواز سے نکاہت واضح تھی۔ وہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اب اس کا حولیہ واضح تھا۔ کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد لال لال دھبے تھے، آنکھوں میں آنسو، جسم بھی نکاہت زدہ۔ اس کا یہ حولیہ دیکھ کر وہ دونوں پھر سے شرمندہ ہو گئے۔ صاحب جی، آپ کا کھانا۔ تم نے کھانا کھایا؟ سوال عبداللہ نے پوچھا۔ ہاں جی۔ کب؟ اب کی بار پوچھنے والا سیام تھا۔ اس سوال پر وہ شخص چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، کل صبح۔ اس کے جواب پر وہ دونوں بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، پھر کچھ دیر بعد بولے، آپ یہ کھا لیں۔ دونوں نے کہا، نہیں صاحب، ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں، ہم ان کے بغیر کیسے کھا سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی ہمیں ان سب کی اب تو عادت ہو چکی ہے، آپ کھا لیں کیونکہ ابھی آپ کو اس کی عادت نہیں ہوئی۔ ویسے بھی آپ ہمارے مہمان ہیں، اور مومن اپنے جان اور ماں سے جہاد کرتے ہیں۔ مفہوم آل قرآن۔ یہ جواب سنتے ہی وہ دونوں رو پڑے۔ آپ یہ کھانا اپنے لیے لے جائیں کیونکہ ہمیں ابھی بھوک نہیں ہے، عبداللہ نے جواب دیا، اور ہم کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتے، سیام نے اب کے ذرا نرمی سے کہا، اور وہ شخص خاموشی سے وہ کھانا لے کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ دونوں آج بالکل خاموش تھے۔ آج ان کو پہلی بار وہ کھانا جو ہم سب نخرے کر کے کھاتے ہیں ایک قیمتی چیز لگا تھا۔ آج پہلی بار انہیں پانی ایک نعمت لگا۔ آج پہلی بار انہیں اپنی زندگی ایک نعمت لگی۔ وہ اب اس زندگی میں تو رزق کی بے قدری نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی کر سکتے تھے۔ صبح ان کو اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا، لہٰذا ان کو سونا چاہیے تھا، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلے دن آج ان دونوں کی ڈیوٹی کا پہلا دن تھا، اور سیام نے ایک ہسپتال کے باہر اس کی حفاظت کرنا تھی، جبکہ عبداللہ نے ایک مسجد کے باہر۔ وہ دونوں ہی صبح اٹھے اور اپنی وردی پہن کر باہر جانے لگے۔ ناشتہ کرنے کا ان کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کل کا بچوں والا واقعہ ان کے دماغ سے نہیں جا رہا تھا۔ وہ چیخیں ان کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اب انشاءاللہ رات کو ملاقات ہوگی، عبداللہ نے کہا۔ انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے لگے اور باہر چلے گئے۔ پاکستان۔ حاجرہ بیگم ان دونوں کے جانے کے بعد بس ان کے لیے دعا کر رہی تھیں اور ٹی وی پر بس خبریں دیکھ رہی تھیں۔ جب انہوں نے کل کے دھماکے کی خبر سنی تو ان کے اوزان کھتا ہو گئے۔ وہ بس ان سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے سیام کو فون ملایا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے عبداللہ کو فون ملایا، لیکن کوئی جواب نہ آیا، اور بالآخر انہوں نے میجر احمد کو فون کیا، اور پہلی رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ سلام۔ میجر احمد نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواب آیا گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی معلوم ہوا ہے، میجر نے کہا، اور یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ اب وہ نماز پر شکرانے کی نفل ادا کر رہی تھیں۔ عبداللہ مسجد کے باہر کھڑا اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا کہ وہ وضو بنانے کے لیے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک پھر سے ایک اور بلاسٹ کی آواز آئی، اور عبداللہ کے قدم بے اختیار لڑکھڑائے۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کا سانس بند ہو گیا۔ پوری کی پوری مسجد شہید ہو چکی تھی۔ اس میں موجود نمازی درد سے کرہا رہے تھے۔ اچانک ہی زمین پر ہر طرف لال رنگ پھیلنے لگا۔ اس سارے ماحول میں اب پھر سے اضافہ دردناک چیخوں کا ہوا۔ وہ چیخیں الامان۔ عبداللہ فوراً سے پہلے ان کی طرف بڑھا، اور جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کو ہسپتال کے لیے جا نکلا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ صرف ان کے لیے دعا کر رہا تھا، جب اس کے سامنے ایک اور بچہ ہسپتال آیا، جس کے پورے چہرے کو 2 حصوں میں کاٹا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے بیچ میں سے ایک ترچھی لکیر خون کی تھی، اور اس کے والدین چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن عبداللہ بس سن ہو چکا تھا۔ کوئی اتنا سفاک اور ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دماغ نے اسے سوال کیا، لیکن جواب سوچنے کے لیے ابھی اس کے پاس حواس نہیں تھے۔
کیا تمہارے پاس ہے جواب؟ ہسپتال میں پھر سے ایک مرتبہ تہلکہ مچ گیا کیونکہ بیڈ کم تھے، لیکن مریض سیام ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک مریض کے پاس گیا۔ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور بس روئے جا رہا تھا کیونکہ بلاسٹ میں اس کے والد شہید ہو چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی نہیں کروا رہا تھا۔ سیام اس کے پاس گیا اور اسے باتیں کرنے لگا کہ اس کا دل بہل جائے، لیکن کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے اور اپنوں کو کھونے کا غم ہمیشہ پہلے سے زیادہ تکلیف لے کر آتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سیام نے اس بچے سے پوچھا۔ علی۔ علی، آپ تو اپنے نام کی طرح بہادر ہو اور خوبصورت بھی، سیام نے نرمی سے کہا۔ میں حضرت علی جیسا بننا چاہتا ہوں تاکہ میں ظالموں کے خلاف آواز اٹھا سکوں اور مظالموں کی مدد کر سکوں، اس بچے نے روئی روئی آنکھوں سے جواب دیا۔ بالکل، آپ بنو گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ٹھیک بھی تو ہونا پڑے گا۔ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب میں علاج کروا لوں گا اور شور بھی نہیں کروں گا، لیکن میرے بابا، بچے کی آواز میں پھر سے نمی گھلی۔ بیٹا، شہیدوں کی موت پر روتے نہیں ہیں، اب کی بار ڈاکٹر نے اسے جواب دیا اور بچہ بھی خاموش ہو گیا۔ سیام بھی وہاں سے چلا گیا۔ آج کا سارا دن انہوں نے بے انتہا لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پاتے دیکھا۔ کئیوں کو انہوں نے بچا لیا، لیکن وہ اب کبھی بھی ان دردناک چیخوں سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ اس بات کا انہیں اندازہ ہو چکا تھا۔ آج رات وہ پھر سے سونا پائیں گے۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹے تو سیام کو یاد آیا کہ اس نے اپنی والدہ سے بات نہیں کی، لہٰذا اس نے فون نکالا اور نمبر ملایا۔ پہلے ہی رنگ میں فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسے ہو؟ کھانا کھایا؟ عبداللہ کیسا ہے؟ ان کی آواز میں بے قراری تھی۔ جی الحمدللہ، ہم دونوں ٹھیک ہیں اور اپنے عہد کو نبھانے کی کوشش میں ہیں۔ صبح فون نہیں اٹھایا تم دونوں نے؟ بھاری آواز گونجی۔ اماں، یہاں پر بہت مسئلہ ہے سگنلز کا، جس وجہ سے ہم بات نہیں کر پائے، لیکن آئندہ کوشش کروں گا۔ چلے ٹھیک ہے، اب میں فون رکھتا ہوں اور آپ بھی کھانا کھا کر سو جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ یہ تم نے ایسے بات کیوں کی؟ عبداللہ نے پوچھا۔ کیسے؟ اتنے روکھے انداز میں؟ یار وہ رو رہی تھیں اور میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا۔ تم اپنے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ سیام نے پوچھا۔ میری والدان کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی اور میں بچپن سے ہی یتیم خانے میں پلا بڑا ہوں، اس لیے میں کس سے بات کروں؟ آخر میں سوال پوچھا گیا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور بالآخر سو گئے۔ آج ان کو ادھر آئے 10 دن گزر چکے تھے۔ حالات ابھی بھی ویسے تھے، بلکہ زیادہ شدت اختیار کر چکے تھے۔ اب انہیں معلوم ہوا تھا کہ شہید کا مرتبہ کیوں اس قدر اونچا ہوتا ہے۔ اب انہیں معلوم ہوا تھا کہ جہاد کس قدر مشکل ہے۔ اب انہیں معلوم ہوا تھا۔ آج عبداللہ کی ڈیوٹی ایک ہاسپٹل پر تھی۔ ناشتے کے نام پر انہوں نے بریڈ کا ایک سلائس لیا تھا۔ تم میری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہو۔ اگر میں اب تک کی اپنی زندگی کا جائزہ لوں تو میں صرف تمہیں ہی اپنا دوست کہہ سکتا ہوں۔ جس طرح تم نے میری اصلاح کی، تم چاہتے تو تذلیل بھی کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا۔ تم بہت خاص ہو میرے لیے۔ تم بس مجھے کبھی مت بھولنا۔ مجھے تم سے عقیدت ہے، چاہے میں رہوں یا نہیں، لیکن تم مجھے کبھی مت بھولنا۔ عبداللہ نے انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا۔ یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ اتنی ایموشنل باتیں صبح ہی صبح کیوں کر رہے ہو؟ سیام نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو اپنی زندگی میں ہر اس شخص کو اس کی ویلیو بتا دینی چاہیے جو آپ کے دل میں اس کے لیے ہے، تاکہ بعد میں کوئی ملال نہ ہو۔ زندگی کا کیا بھروسہ کب ختم ہو جائے؟ عبداللہ آج معمول سے ہٹ کر بول رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر میں بھی اپنی زندگی کو ٹٹولوں تو صرف تمہیں ہی دوست کہہ سکتا ہوں۔ وعدہ ہے میرا، کبھی بھی نہیں بھولوں گا تمہیں۔ تم بھی میرے لیے قیمتی ہو، سیام نے انتہائی نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کو گلے لگایا۔ اچھا بس کرو اب، زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ سیام نے بات کو ہلکا کرنا چاہا۔ آپ کی زندگی میں کچھ لوگوں کے ساتھ بہت کم وقت میں
ایسا رشتہ بن جاتا ہے جو آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے اور آپ اس کو کھونا نہیں چاہتے۔ ان دونوں کی دوستی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ عبداللہ اور سیام دونوں کی ڈیوٹی ہی آج ہاسپٹل میں تھی۔ دونوں ہسپتال بس تھوڑے سے فاصلے پر تھے۔ دھماکے کی وجہ سے یہ ہسپتال بھی اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا۔ انتہائی خستہ حالت تھی، لیکن پھر بھی اس میں مریضوں کی دیکھ بھال کا کام جاری تھا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں انسانیت تھی۔ عبداللہ کو آج صبح سے ہی بے سکونی تھی، لیکن اس نے سیام کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا، اور اب وہ پھر اپنی ڈیوٹی پر تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر اپنے سامنے منظر پر گئی۔ سڑک پر ایک عورت بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کے پاس صرف 2 بریڈ کے سلائس تھے، لیکن کھانے والوں کی تعداد 3 تھی، ایک عورت اور 2 بچے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹا سا نوالا ان کو دیتی اور بچے شکر ادا کر کے کھاتے۔ وہ عورت خود کچھ نہ کھا رہی تھی، بس اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی تاکہ ان کی بھوک ختم ہو سکے۔ پھر اس میں سے ایک بچے نے اس کے ہاتھ سے ایک نوالا لیا اور اس کی طرف بڑھایا۔ دوسرا بچہ جو کہ اسے چھوٹا تھا، اس نے بھی دیکھا دیکھی یہی عمل دہرایا تو عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان سب کا چہرہ اپنے پر ہوئے ظلم کو بیاں کر رہا تھا۔ ان کے چہروں پر جگہ جگہ نشان تھے، آنکھیں سرخ اور جسم پر صرف ہڈیاں تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور لبوں پر ایک مسکان۔ بے شک اس دنیا میں والدین کی موجودگی اپنے رب کی محبت کی واضح نشانی ہے۔ یہ والدین ہی تو ہے جو خود کے لیے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی گولیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی اور لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ وہ بھی فوراً الرٹ ہوا اور اس نے بھی اپنی بندوق سنبھالی اور فائرنگ شروع کر دی۔ اچانک ہی پوری فضا میں صرف گولیوں کی گونج تھی اور لوگوں کی چیخیں۔ فائرنگ دونوں ہسپتال پر ہوئی تھی۔ عبداللہ بھی ان پر بنا کسی خوف کے فائرنگ کر رہا تھا۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ بھی جہاد کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر سامنے پڑی جہاں سیام لوگوں کو ریسکیو کر رہا تھا اور فائرنگ بھی کر رہا تھا، لیکن اس کے بالکل پیچھے اس پر ایک شخص نشانہ تانے کھڑا تھا۔ سیام اس بات سے بالکل انجان تھا۔ عبداللہ یہ منظر دیکھتے ہی سیام کے پاس گیا اور اس شخص پر گولی چلائی، لیکن اب تک دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس شخص نے عبداللہ سے پہلے گولی چلائی تھی، اور پھر اچانک ہی سیام کو دھکا لگا تھا اور وہ سائڈ پر گرا، لیکن ایک وجود اس کے سامنے اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوا، اور سیام ابھی تک اس سب کو پروسیس نہیں کر پایا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد اس نے جب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس کو ہوش آیا کہ اس کے سامنے اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہونے والا عبداللہ تھا۔ وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچا اور اس کو ہسپتال لے جانے لگا کہ عبداللہ کی نکاہت زدہ آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ عبداللہ کو گولی دل کے مقام پر لگی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے مجھے چھوڑ دو اور باقی مسلمان بھائیوں کو بچاؤ۔ انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے تمہیں بچانے کا موقع ملا اور میں نے شہادت کا خواب پورا کیا۔ بس مجھے مت بھولنا اور مجھے یاد رکھنا۔ اللہ کی پناہ میں، اللہ حافظ۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور سیام کو اچانک ہی ایک عجیب سی تکلیف ہوئی اور آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن وہ رو نہیں سکتا تھا۔ اس کا دوست شہید ہوا تھا اور وہ جانتا تھا۔ شہید کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ مفہوم القرآن۔ اس کے بعد سیام نے باقی لوگوں کی مدد ایک اندیکھی تکلیف سے کی، اور پھر اس نے اپنے دوست کی تدفین کا انتظام بھی خود کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست شہید ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس کو تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف، لیکن وہ کس کو بتاتا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنی والدہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ اس کی آواز میں بھاری پن وہ محسوس کر چکی تھیں۔
ماں، وہ شہید ہو گیا۔ میں رونا نہیں چاہتا، لیکن میرے آنسوؤں پر میرا اختیار نہیں ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوا تھا اور پھر وہ ضبط نہ کر پایا اور پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ حاجرہ بیگم کو بھی بہت تکلیف ہوئی، لیکن وہ ایک شہید کی موت پر کیسے ماتم کر سکتی تھی؟ چپ کر جاؤ میرے بچے، شہید کی موت پر ماتم نہیں کرتے۔ شہید تو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، تو تم کیوں رو رہے ہو؟ صبر کرو میرے بچے۔ اور پھر اچانک ہی سگنلز چلے گئے اور فون کٹ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ شہیدوں کی موت پر نہیں روتے، لیکن دوستوں کی موت پر تو رونا آتا ہے۔ ان کے چلے جانے سے تو زندگی میں رونق ختم ہو جاتی ہے۔ انسان شہید کی موت پر نہیں رو سکتا، لیکن دوست کی موت پر تو رونا آتا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گا عبداللہ۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا اور آنسو اس کی آنکھوں میں آئے، لیکن اس نے ان کو صاف کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ حاجرہ بیگم بھی عبداللہ کی شہادت کا سن کر دل برداشتہ تھی، لیکن وہ بس اللہ کی رضا میں راضی تھیں۔ عبداللہ بھی ان کو عزیز تھا۔ ایک تو وہ ان کے بیٹے کا دوست تھا، اور پھر وہ بھی تو اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا حقیقی جذبہ رکھتا تھا، لیکن انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ آنسو نہ بہائے جائیں۔ آج سیام کو عبداللہ کے بغیر کافی دن گزر چکے تھے۔ وقت بھی کبھی کسی کے لیے رکا ہے جو سیام کے لیے رکتا، لیکن کچھ زخم ہمیشہ وقت کے ساتھ گہرے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی زخم کبھی مندمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس خسارے کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ لیکن اس کو اپنا خالی کمرہ اب بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ وہ ساری رات اپنے ساتھ خالی بستر کو بس گھورتا رہتا تھا، لیکن بستر تو خالی ہوتا تھا، اور یہ چیز اس کو مزید اس کی یاد دلاتی تھی۔ اس دوران وہ اپنی والدہ سے بھی بات کر لیتا تھا، لیکن پھر بھی اس کو عبداللہ بہت یاد آتا تھا۔ اس کی باتیں یاد آتی تھیں۔ آج صبح اچانک ہی سیام کو باہر جلدی جانا پڑا، کیونکہ وہ جس بلڈنگ میں رہ رہا تھا، اچانک وہاں پر دھماکے اور گولیوں کی آوازیں آنے لگیں، جس پر وہ فوراً باہر بھاگا تھا، اور باہر کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ وہاں پر آج باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی، اور وہاں ہر شخص ایک مجاہد تھا اور ہر کوئی لڑ رہا تھا۔ وہ بھی ایک مجاہد تھا اور اس نے بھی لڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں آسمان بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس آسمان نے دنیا کے تمام لوگوں کی سیاہی اپنے اندر رکھ لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی چیخیں بھی تھیں۔ زمین پر ہر جگہ لال رنگ پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خون کی ہولی کھیلی ہو۔ آس پاس ہر جگہ صرف بے جان وجود تھے۔ ایسے میں وہ بچے زخمیوں کو ریسکیو کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے زخمی وجود کو لے کر لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی اسی خون کی ہولی کی زد میں آیا تھا۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بنا اپنی بندوق دشمن پر تانے کھڑا تھا، بنا کسی خوف کے۔ وہ ابھی ان پر فائرنگ کر رہا تھا اور وہ دشمنوں کے مخالف سمت تھا اور اپنا بچاؤ بھی کر رہا تھا، لیکن پھر اچانک ہی وہ وجود ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے رکا جو کہ ان دشمن کے عین نشانے پر تھا۔ وہ فوراً دیکھتے ہی ساکت ہوا اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ اس بچے کے پاس پہنچا اور دونوں اطراف سے گولیاں چلیں اور اس نے اس بچے کو ایک ہاتھ سے پکڑا، اپنے اندر چھپا لیا، لیکن وہ ان تمام گولیوں کی زد میں آیا تھا اور اس کا وجود اچانک ہی نیچے گرا اور وہ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، لیکن وہ بچہ اپنے محافظ کو دیکھ رہا تھا جو کہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا زخمی چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے سامنے اچانک ہی عبداللہ کا چہرہ آیا۔ تم نے اپنا فرض نبھا لیا سیام، مبارک ہو، عبداللہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم نے میرے بیٹے اپنا عہد پورا کیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ میرے بچے، آج تم بھی امر ہو چکے ہو۔ اس کے والد اس کے سامنے آئے۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا تھا۔ اس نے خود سے کیا عہد پورا کیا تھا۔ وہ آج مطمئن تھا۔ آسمان بھی آج ایک شہید کی موت پر رو رہا تھا۔ تبھی بہت تیز بارش ہوئی تھی، لیکن ایک وجود آج ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو چکا تھا۔ آج صبح سے ہی حاجرہ بیگم کا دل گھبرا رہا تھا
اور وہ تسبیح کر رہی تھیں کہ اچانک ہی ان کا فون بجا۔ سلام، میجر احمد کی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام۔ ان کے لہجے سے انہیں کچھ معاملہ سمجھ آ گیا تھا، لیکن وہ خاموش رہیں۔ مبارک ہو، آج آپ ایک شہید کی والدہ بھی ہیں، انہوں نے ضبط سے کہا۔ شکر الحمدللہ۔ انہوں نے اپنے آنسوؤں کو پرے دھکیلا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فون کاٹ دیا۔ وہ رونا چاہتی تھیں لیکن نہ رو سکیں کیونکہ وہ ایک شہید کی ماں تھیں اور وہ بالکل خاموش ہو چکی تھیں، لیکن آنسو نہ بہائیں کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ کہانی کے ذریعے دیا گیا پیغام۔ میں نے کوشش کی کہ میں آپ سب کو جہاد کے بارے میں بتا سکوں کہ جہاد صرف ہتھیار کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنے قلم اور مان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ کہانی میں موجود کرداروں نے ہتھیاروں کے ساتھ جہاد کیا، لیکن اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ بنا ہتھیار کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ اپنی ماں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ اور میں جہاد کر سکتے ہیں، اپنے مان کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، جو کہ سب سے افضل جہاد ہے۔ ختم شدہ۔ اوکے فرینڈز، ہماری یہ ناول یہیں پر ختم ہوتی ہے اور ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔